देखिए मैं तो ये कहूँगा कि अभी नताइज जो फाइनल हो के आ जाए हैं, यकीनी तौर पे एक बहुत अरसे तक एक सियासी एक ऐसा माहौल जो हमने PB21 में देखा, जिसमें सियासत से बढ़कर हमने लोगों का रवैया देखा, ख़ासकर दुरेजी में या जहाँ भी हब हो, कटानी है, या यहाँ तक कि हमारे ज़िले का भी अगर आप हाल अहवाल देख लें। मेरे ख्याल से सियासत में आप जब आएँ और अल्लाह आपको इक़्तिदार दे, आपके रवैयों से और आपके कामों से लोगों को कम से कम इंतकामी कार्रवाइयों की बू नहीं आनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप अपने सियासी वर्कर लोगों को एडजस्ट लोग करते हैं, उन ज़िलों से बाहर होते हैं, अगर किसी ने निकाला आप उनको बिल्कुल करें, लेकिन एक होता है कि टारगेट करके लोगों के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ, ये हमने पिछले 10-15 साल में लसवेला में पहली दफ़ा देखा है। यानी कि लसवेला की सियासत में हमने शुरू से सियासत करते आ रहे हैं, ये नहीं देखा। अब देखें, ऐसी चीज़ों का एक अंजाम तो यकीनी तौर पे होता है, और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि पिछले इलेक्शन के दौरान भी जब जहाँ जहाँ कॉर्नर मीटिंग्स होती थी या जलसे होते थे, वो हमने देखा था कि लोगों में वो एहसास पैदा हो चुका था। वो एहसास वाकई बहुत सही हकीकत पे मबनी था कि आप इस पूरे PB21 के इलाके में जहाँ जहाँ भी आप जाके फिरें जाएँ देखें, तो आपको नहीं नज़र आता था कि यहाँ कोई 35 साल से 40 साल से मुसलसल कोई MP एक ही ख़ानदान एक ही बार बार उधर ही से आ रहा हो। ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे शायद ज़िंदगी में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। और इलाके कौन से हैं? गडानी आप जाएँ, हब शहर के अंदर आप जाएँ, साकरान में आप जाएँ, बिंदर में आप जाएँ, ये वो इलाके जो बहुत दूर नहीं है, मेन रोड पे हैं। कराची से एक घंटे के फासले पे, आधे घंटे के फासले पे इलाके हैं। अब मूसा खेल की बात करें तो समझ में भी आती है कि इलाके बहुत पसमानदा है, दूर हैं, यहाँ तरक्याती काम ले जाना बड़ा मुश्किल है। या तो एक शख्स इलेक्शन में एक दफ़ा आया और फिर दूसरा फिर एक और दफ़ा आया, वो भी हमने नहीं देखा। तो मेरे ख्याल से ये वो वक्त अभी हब और दुरेजी, गडानी, बिंदर के लोगों के लिए वो आया है कि हम हकीकी मानों में अभी चीज़ों को बदलते हुए वहाँ देखें, और जो कि हकीकत में होना भी चाहिए कि ये इस घुटन की सियासत से लोगों को पहली दफ़ा मेरा ख्याल एक आज़ाद सोच के निस्बत फ़ैसले करने का मौका मिला, और आगे भी इंशाल्लाह लोगों को इस चीज़ का मौका मिलेगा। जब सब याद बहुत कुछ काम किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पे हमारा हल्का तो PB22 का हल्का अगर यहाँ पे है, लेकिन PB21 के हल्के में हम इंशाल्लाह इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी हुकूमत में हैं, जिसमें वफाक में हमारी हुकूमत है और सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और यहाँ तक कि नेशनल पार्टी भी हमारे साथ है, दूसरी जमातें हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी है। तो मेरे ख्याल ये जो हर गुज़रता हुआ वक्त है, ये लोगों के लिए बेहतरी का वक्त होना चाहिए, जो कि हमारी ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह हमें जो मौका मिला है, लोगों ने जो अपना एक एतबार हम पे रखा है, एक ज़िम्मेदारी हम पे रखी है, अभी हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह हम करेंगे कि हम हर गुज़रता हुआ जो वक्त है उसमें हर एक साल में उस शहर, उस इलाके, उस लोगों की बेहतरी के लिए वो मंसूबे हम बनाएं। तालीमी हों, सेहत के हों, रोड के हों, सेवरेज के हों, बेरोज़गारी के हों, सनत के हों, ये सारी चीज़ों के हवाले से जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, ये ख़ुद ही बनते हैं। आपने फ़र्क देख लिया होगा कि आज जो सूबाई हुकूमत है, सरफराज मुफ्ती साहब है, हर दिन हम उनको बलूचिस्तान के किसी न किसी एक इशू को हल करने के हवाले से एक मीटिंग में देख रहे हैं, एक विज़िट में देख रहे हैं, किसी अफसरों को बुलाते हुए देख रहे हैं, जिसका फुकदान 2.5 साल में हमने देखा कि कुछ नहीं हो रहा था। तो ये शुरुआत वो है, और उसी तरीके से वफाक में आपने देखा है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, दिन में मेरे ख्याल कोई ऐसा लम्हा नहीं जाता कि जहाँ वो मुसलसल हमारी मईशत के हवाले से, पाकिस्तान में बिजली के हवाले से, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, या चीज़ों को बेहतरी के हवाले से वो कहीं ना कहीं ना जा रहे हों, या विज़िट ना कर रहे हों, या लोगों को हिदायत दे रहे हों और उस हिदायत को फॉलो भी कर रहे हों। तो देखिए, हुकूमत और सियासतदान का काम यही है कि उसके लोग, उसकी आवाम उसको अपने इलाके की बेहतरी या मुल्क की बेहतरी या सूबे की बेहतरी के अंदर काम करता हुआ उनको देखें। यही लोगों की उमंग होती है, यही उनकी उम्मीद होती है। फिर आप ये पहला कदम जब लेंगे तो काम भी हो जाएगा। अब मैं घर पे बैठा रहूं, कोई काम ना करूं, कोई हिम्मत ना करूं, किसी चीज़ मंसूबे पे मेरी कोई कार्रवाई ना हो और फिर चीज़ें ठीक हो जाए, ये तो नामुमकिन है। तो मेरे ख्याल से अब इंशाल्लाह ये एक ज़िम्मेदारी है बहुत बड़ी। देखिए, ये चैलेंज भी बड़ा है, हमें खुश होकर बैठना नहीं चाहिए।
کہ ہماری حکومت آ گئی ہے اور ابھی مخالفت لوگ ہار گئے ہیں. ہمارے پہ لوگوں کا ابھی جو ایک ہم پہ بھروسہ ہے، توقعات اور زیادہ بڑھی ہیں، اور ہمیں ان توقعات کو پورا کرنا ہے، ہر لحاظ سے کرنا ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے کرنا ہے. اور میں چونکہ ماشاءاللہ سرفراز بھوٹی صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی کر رہے ہیں، میرا وزیر اعلیٰ صاحب کو ایک مشورہ بھی ہوگا، میں ان سے بات چیت بھی میری چلتی رہتی ہے، کچھ مشورے میں بھی ان کو دیتا ہوں جو میرے ذہن میں آتا ہے. بلدیات پہ آپ خصوصاً ایک میٹنگ بلائیں. بلدیات کی کارکردگی بلوچستان کے 50-60% لوگوں کے لیے، یہ بلدیاتی نظام کے کاؤنسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین، ڈسٹرکٹ چیئرمین تھوڑا بہت سہولت رکھیں گے، کام کریں گے، تو اس گلی کوچے میں ایک بہتری آپ کو نظر آئے گی جو کہ عوام کے لیے ایک خوشحالی ہے. آج ہم جس اتھل کے گلی میں یہاں سے ابھی جو پھر کے یا مسجد کی طرف گئے یا دوسری طرف واپس آئے، اب دیکھیں اس گلی کی جو معلومات ہے وہ مجھے تو نہیں پتہ ہوگی، اور مجھے کتنے ایسے مواقع ملیں گے کہ میں ان گلیوں میں گھوموں گا پھروں گا، بہت کم ملے گا. لیکن ایک کاؤنسلر، ایک چیئرمین اسی ٹاؤن میں، اسی محلے میں، اسی یو سی میں ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں. لیکن جب تک اگر ہم اس کاؤنسلر اور اس ادارے کو معیشی حوالے سے بہتر نہیں کریں گے، ان کو ہم اختیارات صحیح نہیں دیں گے، تو وہ کام نہیں کر سکیں گے. تو میں انشاءاللہ ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا، آپ کے توسل سے بھی ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ ایمرجنسی سطح پہ لوکل گورنمنٹ کا ایک میٹنگ بلائیں، بلدیاتی اداروں کو زیادہ فنڈ دیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی بھی لائیں، وہ بھی اچھی بات ہے، ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں اس کو سپورٹ بھی کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ ڈائریکٹ پبلک سے وابستہ ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. جب ہم سب PB-22 پہ آتے ہیں، آپ کے ادھورے منصوبے چھوڑے گئے جو بلوچستان آپ کی زرین صاحب کا ینگ بھی ہیں، انرجیٹک بھی ہیں، پبلک ریلیشن میں ان کا ایک بڑا ایک منفرد اپنا ایک طریقہ کار ہے، لوگوں کے ساتھ گل مل کے کام کرنا، فزیکلی گراؤنڈ پہ جا کے کام کرنا. آج کل کے نوجوان سے ہمیں یہی وابستگی ہے، اور میں پر امید ہوں بلوچستان کے ان نوجوانوں سے، جن میں زرین صاحب بھی ہیں، باقی بہت سارے بھی ہیں، کہ ہم نے اپنی جتنی ایک سیاست کسی حد تک کرنی تھی ہم نے کی ہے. اب یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں. بہت نوجوان ایسے ہیں جن سے ہم بہت امید اچھی رکھ رہے ہیں، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سہولت بھی دی ہے، صلاحیت بھی دی ہے. بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کہ اس طرف نہیں آ رہے ہیں، اور میرا ان سب سے یہی کہنا ہوگا کہ ہم ابھی اس چیزوں سے غفلت نہیں کر سکتے. آج کا عام آدمی بہت شعور کے ساتھ اور معلومات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس فون، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ آج کل سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور وہ توقعات بھی رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو چیزوں کو اسی سنجیدگی سے آگے لے جانا ہے. ہمارے منصوبے جو انکمپلیٹ تھے انشاءاللہ ان کو کمپلیٹ بھی ہم کرا رہے ہیں، کچھ ابھی سے ہو بھی رہے ہیں. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی کمپلیٹ کرایا، لیکن سرفراز صاحب نے بھی آ کے بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جن پہ اسپیڈ سے کام کروایا ہے. دیکھیں یہ کام میرے نہیں ہیں، یہ کام بلوچستان کے لوگوں کے ہیں. ایک سی ایم آ کے شروعات کراتا ہے، دوسرا سی ایم کا اس کو کمپلیٹ کراتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی کریڈٹ ملنا چاہیے، اور تیسرا اس سے اور اچھا اس کو کرے، اس کو بھی ملنا چاہیے. لیکن یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص آ کے کام کرے، دوسرا آ کے ان سب کاموں کو روک دے، وہ صرف اس غرض سے روک دے کہ اس کام کی مقبولیت کا اس کو کیا فائدہ ملے گا. یہ سب کے لیے فائدہ ہے، اور یہ سوچ اگر سیاسی طور پہ آئے گی تو میرا خیال چیزوں کو آگے ہم اچھا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جم صاحب کون سا دم ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس تھا پھر واپس جانے کا نام لے لیتا ہے؟ مخالفین تو بالکل اب جو ہے نا ان کے رنگ سسٹم بیٹھ گئے ہیں. نہیں دیکھیں، ہم ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. دیکھیں ابھی بھی ہم سب میں کمزوریاں ہیں، جس طرح کہ ایک بہت بڑا عرصہ سیاست میں گزارا ہے. آج میرا خیال مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ ٹاؤن کمیٹی کا میں چیئرمین بنا تھا، 98 کی بات ہے. تو اس زمانے سے 98 سے لے کے آج تک کا یہ عرصہ تقریباً کوئی 35 سال کا ایک عرصہ بن چکا ہے، 30 سال کا عرصہ بن چکا ہے. اس 30 سال کے عرصے کو ابھی آہستہ آہستہ آگے کی طرف بھی لے جانا ہے. بہت سارے دیکھیں پبلک کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، ان ٹچ رکھیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، جینوئن مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کریں. موقع ملے پبلک میں جائیں، ان کے علاقے دیکھیں، چیزوں کو اپنی نظروں سے انسان دیکھیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ 20 25 30 سالوں کے ٹائم میں کیا ہے. کچھ خوش ہوتے ہیں، کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں. توقعات بہت زیادہ ہیں آج کل کے دور میں. جب
غربت بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو ہر آدمی انفرادی خواہشات بھی رکھتا ہے اور جینون بھی ہیں. یعنی کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ انفرادی خواہشات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اب خواہشات نہیں ہیں، وہ ضروریات ہیں. یعنی کہ جو شخص نوکری مانگ رہا ہے وہ ضرورت کے لیے مانگ رہا ہے. جو شخص اگر اپنے لیے زمینداری کے لیے کوئی بور مانگ رہا ہے اپنی ضرورت کے لیے مانگ رہا ہے. کوئی اپنے محلے گلی کی سڑک یا نالی یا پی ایم ٹی مانگ رہا ہے، وہ کوئی عیاشی کے لیے نہیں مانگ رہا، وہ اپنی بیسک ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آج بھی دوڑ رہا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، صحت کے لیے وہ جاتا ہے، وہ بڑا پریشان ہے. تو یہی ہمارے کچھ اقدام تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں اسلام آباد ابھی گیا تو ہماری منسٹری کے انڈر اسٹیٹ لائف انشورنس اسی کا ایک حصہ ہے، اور بلوچستان کا جو یہ کارڈ سسٹم ہے اسی انشورنس کمپنی اس کو کر رہی ہے. تو جب میں اس سے بریفنگ لے رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ بلوچستان کے اور پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے بہت سارے ایسے اسپتال ہیں جو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں. جہاں ڈائلیسس کا سسٹم نہیں ہوتا تھا آہستہ آہستہ وہ ڈائلیسس لے آئے ہیں. جہاں پہ عام جو کہیں کسی کو طبی امداد دینے کی ضرورت تھی وہ اسی لیے اسپتال نہیں کرتا تھا کہ اس کو کرنا نہیں ہے، وہ کمرشلی وائبل نہیں بنتا تھا، کیونکہ غربت ہے، غریب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ اسپتال کے بل کہاں سے دے گا. آج جب وہ ذمہ داری حکومت نے لی ہے تو وہ اسپتال کے لیے بھی آسانی ہو گئی ہے کہ جی یہ شخص جو میرے پاس آیا ہے یہ بھی کسی قرضے یا کسی اور وجہ سے نہیں آئے، اس کے پاس بھی یہ کارڈ ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں. تو آہستہ آہستہ پبلک ہیلتھ سیکٹر بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے. اور بلکہ آج آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ سرفراز صاحب نے ایک ایجوکیشن اسکالرشپ کا پروگرام بھی شروع کیا ہے. بڑی اچھی بات ہے. میں تو کہوں گا جس طرح ایجوکیشن کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ بھی ہونا چاہیے. ایک گھرانے میں 6 سے 8 بچے بچیاں جس شخص کے گھر میں ہیں، وہ آج اگر پرائیویٹ سیکٹر میں اور نہیں اگر سرکاری میں بھی پڑھانے جاتا ہے تو کتابیں لے گا، یونیفارم لے گا، بچے کو دن میں کچھ خرچی دے گا کہ جا کے اسکول میں کچھ کھاؤ، تو یہ 6-7 بچوں کی ایک بہت بڑی قیمت بن جاتی ہے. مجبوراً لوگ پھر اپنے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں یا ان کو کہیں اور بھیج دیتے ہیں. تو تھوڑی مدد اگر جس طرح ہیلتھ کارڈ میں ہم نے دی ہے، ایجوکیشن کارڈ میں بھی اس طرح کی اگر مدد آ جائے تو اس گھرانے پہ وزن کم ہو جائے گا. اور یقینی طور پہ وزن جب کم ہوگا تو وہ اس کے حوالے سے تھوڑا ہم پبلک ریلیف آگے دے پائیں گے اس مہنگائی کے دور میں اور اس بے روزگاری کے دور میں. تو یہ سارے وہ منصوبے انشاءاللہ میرے خیال سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں ساری یہ دیکھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ ہمیں تو بڑا ایک کمزور معیشت ملی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا کمزور ملی، اچھی ملی، مہنگائی کے دور میں ملی، غیر مہنگائی کے دور میں ملی، جس طرح سے ملی ہے. ہم اب حکومت ہیں اور لوگ ہم سے ابھی وابستگی رکھ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے وہ تو ہو چکا ہے، آپ ابھی اپنا کام کریں اور ہمیں ابھی اپنا کام کرنا چاہیے. اور اس کام کے نتائج میرے خیال عوام کی بہتری کے لیے آنے والے وقتوں میں اس کو نظر آنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو جی.